अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं मुझे सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ। अगर आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप लोग अपना कोई वाक़या या अपनी कोई ऐसी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं जो बहुत ही खौफनाक हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उसे अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। आज हमारे पास 2 स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड हैं। अगर आप लोगों को डर लगता है तो ये स्टोरी आप अकेले ना सुने। अगर आप स्टोरी सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आप लोग लाइट्स ऑफ करके अकेले ये स्टोरी सुनिएगा, क्योंकि स्टोरी सुनने का मज़ा ही तब आता है जब आप अकेले हों, कमरे में अंधेरा हो और पूरा माहौल हो। तो आज जो हमें 2 स्टोरीज़ भेजी हैं, पहली स्टोरी हमें मुस्तफ़ा ने कराची से भेजी है और दूसरी स्टोरी हमें इशफाक ने दुबई से भेजी है। मैं आपसे जब कहता हूँ कि स्टोरी में कोई बात है तो आप समझ जाया करें वाकई बहुत हॉन्टेड स्टोरी है। तो स्टोरी आखिर तक सुनिएगा। बढ़ते हैं अपने आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं कराची में रहता हूँ। मैं आपको जो स्टोरी आज सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी फैमिली और मेरे लिए और उस वक्त जो हमारे मोहल्ले में लोग रहते थे ये उनके लिए बहुत ही खौफनाक वाक़या था। ये वाक़या आज से 10 साल पहले का है। वाक़या तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन आज से 10 साल पहले तक चलता रहा है जब तक मैं वहाँ पे रहता था। मैं आपके साथ वो जगह तो शेयर नहीं कर सकता माज़रत के साथ, ना मैं उस जगह का नाम बता सकता हूँ, क्योंकि वो जगह बहुत हसास जगह है। आप समझ लें कि वहाँ पे कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं वो जगह शेयर नहीं कर सकता। होता कुछ यूँ है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे जो हमारा इस घर से पहले घर था, ये बात 2015 की है। हम लोगों का उस घर में आखिरी साल था। एक दिन मेरे दोस्त मेरे घर बकरा ईद पर आए हुए थे। हम लोगों ने प्लान बनाया कि रात को हम लोग छत पे बारबेक्यू करेंगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे। मैं अपने दोस्तों का तारुफ करवाता चलूँ तो मेरा जो सबसे बड़ा वाला दोस्त था वो फरहान था, उससे छोटा जो था वो उमैर था, और जो सबसे छोटा था जो कि मुझसे भी छोटा था वो काशिफ था। ये तीनों मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोगों का ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि हम दोस्त नहीं भाई माने जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग साथ हैं। लेकिन हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से कई साल से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सके। आप यकीन करें एहसन भाई कि जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे जिस्म में एक कपकपाहट की लहर आती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अभी आपको जिस तरह से बता रहा हूँ ये मैं ही समझ सकता हूँ। अभी स्टोरी बताते हुए मेरा भाई मेरे साथ बैठा है। अकेले में बताने में तो हिम्मत भी नहीं पड़ती। ये ईद की पहली रात थी। मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए थे जिनके जाने का मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों को बुला सकूं। मेरे घर मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। रात को 11 बजे मैं अपने इन तीनों दोस्तों को बुला लेता हूं। ये तीनों तकरीबन 12-1 बजे घर मेरे पहुंचते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि बहुत लेट हो गए हो तुम लोग। तो इतने में वो लोग जल्दी जल्दी सारा सामान रेडी करते हैं और बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता है। हम लोग बहुत गपशप में मसरूफ़ थे। हमारे पास एक एम्पलीफायर था जिस पे गाने लगाए हुए थे और छत पे एक काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। इस गपशप के दौरान ही अचानक हम लोगों को कुछ अजीब से शोर की आवाज़ आती है। मेरा दोस्त गाने को रोक देता है और हम लोग ज़रा सुनने की कोशिश करते हैं और हम लोग छत की दीवार से किनारे से होके देखते हैं तो हमें कुछ शोर की आवाज़ आ रही थी दूर घर से। एहसन भाई ईद के दिन थे, काफ़ी सारे लोग अपने अपने इलाकों में ईद करने गए हुए थे और हमारा मोहल्ला उस टाइम ऐसा था कि बहुत कम लोग रहते थे क्योंकि वो एक नई आबादी थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये उस वक्त की बात है जब हल्की हल्की ठंड भी हुआ करती थी बड़ी ईद पर। अब हम लोग उस घर की तरफ देख रहे हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। एहसन भाई मेरे दोस्त को अचानक कुछ नज़र आता है वहाँ से चलता फिरता हुआ, तो वो कहता है वहाँ पे वो क्या इतनी लंबी सी चीज़ है। हम लोग बड़ा हैरान होते हैं, थोड़ा डर भी जाते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। वो कसम खाता है और हर तरह से हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने वहाँ भी कुछ देखा है। खैर हम उसकी बात को मजाक में ले लेते हैं और कहते हैं तेरा वहम होगा और हो सकता है वहाँ पे हमारी तरह भी कोई बैठा हो, पार्टी शार्टी कर रहा हो, तो इस वजह से उनका शोर होगा। तो हम लोग वापस आके बैठ जाते हैं और अब अपने बारबेक्यू पे लग पड़ते हैं। एहसन भाई हमने बारबेक्यू की वजह से सारा दिन कुछ नहीं खाया था
اور ہم لوگ مسلسل باربیکیو کھائے جا رہے تھے، اور بنا کے ساتھ ہمارا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ اب ہمیں باقاعدہ وہاں سے ایک اونچی مرد کی چیخ کی آواز آئی ہے۔ حسن بھائی یہ سن کے تو میرے دوست سارے مجھے دیکھنے لگ گئے، اور ہم لوگوں نے پھر سے گانا بند کر دیا، اور ہم لوگ اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے چھت کے کنارے آ کر دیکھا اس طرف، تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ ہمیں کچھ نظر تو آئے، یہ آخر کس چیز کا شور ہے۔ حسن بھائی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے، جو کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ مرد ہیں، انسان ہی ہیں، وہاں سے پیدل چل کے آ رہے ہیں، اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے تھے۔ حسن بھائی وہ میرے محلے دار تھے، آپ یقین کریں گے کہ ان کو پہچاننے میں ہمیں اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ دونوں کون آ رہے ہیں۔ جب میں نے تھوڑا سا ان کو غور سے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ تو ہمارے محلے دار ہیں۔ تو میں نے ان سے آواز لگا کے اوپر سے پوچھا کہ وہاں کون ہے، یہ شور کس چیز کا تھا؟ حسن بھائی وہ جیسے ہی ہمیں دیکھتے ہیں نا اوپر، تو وہ ہمیں دیکھ کے دوڑ لگا دیتے ہیں، نہ وہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں نہ کچھ، اور دوڑ لگا دیتے ہیں، اور ان کی حالت بہت خراب ہوئی تھی، ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اللہ جانے اس ٹائم ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ اس ٹائم پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یہی کہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ لوگ ایسے کیوں بھاگے ہیں؟ تو میرا جو سب سے بڑا والا دوست تھا وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی وہاں پہ ڈاکو وغیرہ پڑ گئے ہوں یا لٹیرے، تو ہمیں دیکھ کے یہ بھاگ گئے ہیں، اور شور بھی نہیں کا ہی ہو۔ یہ سوچ کے ہم لوگ پیچھے آ جاتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کا باربیکیو سارا ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ ٹائم تھا کہ میرا ایک دوست کہتا ہے میں نے گھر جانا ہے، دوسرے دو دوست کہتے ہیں یہاں رہ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے ایک دوست نے جانا تھا، اس کے لیے بہت ضروری تھا، اور اس سے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ تو آئے گا تو ہم تجھے چھوڑنے بھی جائیں گے۔ اب ہم لوگ چھت کی صفائی کرتے ہیں، سارا سامان سمیٹ کے ہم لوگ نکل پڑتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے۔ حسن بھائی ایک بائک تھی اور ہم 4 جنے تھے۔ ہم لوگ بائک نکالتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اسے چھوڑ ہی آتے ہیں، لیکن حسن بھائی ہم نے جانا اسی سائڈ سے تھا جہاں سے شور آ رہا تھا۔ اب ہم لوگ اس پریشانی میں تھے کہ یہ لوگوں کو تو میں چھوڑ آؤں گا، لیکن میں نے واپس اکیلے آنا ہے، تو میں کیسے اکیلے آؤں گا؟ تو یہ بات جب میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہ لینا، اس کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے اور ہم تینوں میرے گھر چلے جائیں گے۔ تو میں اس چیز سے ایگری کر کے اپنے گھر کو لاک لگا دیتا ہوں اور ہم لوگ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن حسن بھائی ہمیں بیچ بیچ میں خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ ڈاکو ہمیں نہ پڑ جائیں، جو تھوڑی دیر پہلے وہ میرے گلی محلے والے لڑکوں کو پیچھے پڑے تھے، یا کیا مسئلہ تھا جو بھی تھا، لیکن ہم نے جانا وہیں سے تھا۔ ہم لوگ بڑا آرام سے وہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم وہ نئی نئی سوسائٹی بنی تھی، آس پاس صرف اور صرف میدان تھے، کھیت تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا، دور کافی دور کر کے آبادیاں تھیں، تو روڈ اتنی کوئی خاص نہیں بنی ہوئی تھی، گلی محلے کی کچی روڈ تھی۔ ہم لوگ اپنے گھر سے تو نکل پڑتے ہیں، لیکن جہاں سے شور آ رہا تھا ایگزیکٹ وہیں پہ ہم لوگوں کا بائک رک جاتا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک پولٹری فارم تھا، جو کہ مجھے پتہ تھا کہ پولٹری فارم ہے، لیکن چھت سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا دور سے اندھیرے میں کہ وہ کون سی جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت پرانا پولٹری فارم تھا، کسی زمانے میں یہاں پہ مرغیوں کو تیار کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ کئی سالوں سے بند تھا۔ حسن بھائی اس پولٹری فارم کو دیکھ کے ہمیں ایک وحشت آ رہی تھی۔ آپ یقین کریں میرا دوست کہتا ہے کہ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں بائک کو سٹارٹ کروں، میرا بائک سٹارٹ نہ ہو۔ اب ہم لوگ اس جگہ پہ پھنس چکے تھے کہ ہمیں نہ آگے کا کچھ سمجھ آ رہا تھا نہ پیچھے کا، اور دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ بائک کیوں ہمارا رک گیا۔ حسن بھائی ہمیں پولٹری فارم کے دروازے کے اندر سے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے، تو ہم لوگ تھوڑا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اندر کوئی ہے، شاید یہ پولٹری فارم دوبارہ سے کھل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اندر کوئی مزدور وغیرہ سو رہے ہوں۔ لیکن ان کی آواز بہت عجیب و غریب تھی۔ ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آخر کیا بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ذرا اندر سے پوچھے کون ہے، ہماری ذرا مدد کر دیں، بائک خراب ہو گیا یا کیا وجہ ہے۔ اب وہ جگہ ایسی تھی کہ ہم لوگ پیچھے گھر کو بھی نہیں جا سکتے تھے، تو میں ہمت کر کے اس دروازے کو تھوڑا سا بجاتا ہوں۔ حسن بھائی اندر سے بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ باقاعدہ آواز دے کے پوچھتے ہیں اندر کون ہے، ہم پاس محلے میں ہی آپ کے رہتے ہیں، ہمارا بائک خراب ہو گیا ہے، کچھ مدد چاہیے آپ کی۔ حسن بھائی اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ابھی 1 منٹ پہلے تک ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی کافی سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حسن بھائی ہم لوگ ہمت کر کے دروازے کے ساتھ دیوار ٹاپ کے دیکھتے ہیں اوپر، تو وہاں پہ ہمیں کچھ تازے خون کی اور گوشت کی اسمیل آ رہی تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید آج قربانی تھی، یہاں پہ کسی نے قربانی کی ہو، جگہ ایسی ہے، دن میں کسی نے قربانی کی ہوگی، چلا گیا ہوگا۔ حسن بھائی آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں نے جب تھوڑا سا مڑ کے ایک سائڈ پہ دیکھا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ کچا گوشت کھا رہا تھا، اور وہ ہوا میں کسی کے ساتھ کچھ باتیں کر رہا تھا۔
اور ان کو کہہ رہا تھا کہ آؤ گوشت کھاؤ، تم لوگ بھی کھاؤ۔ احسن بھائی یہ چیز دیکھ کے ہماری وہاں پہ روح لرز اٹھی اور ہم لوگ نیچے اترے اور ہم وہاں سے بھاگے اپنا بائک چھوڑ کے۔ احسن بھائی اب میرے گھر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس قریب جانے کے لیے، ہم لوگوں نے واپس پیچھے دوڑ لگا دی اور میرا بائک وہیں رہ گیا۔ احسن بھائی میرے گھر آتے ہیں ہم لوگ، تالا وغیرہ کھول کے ہم لوگ چھت پہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں بہت خوف آ رہا تھا، اب ہمیں اپنی چھت سے خوف آ رہا تھا، اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں۔ اتنے میں میرے والد صاحب نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ میں اپنے والد صاحب کو چھت پہ بلاتا ہوں اور سارا ماجرا بیان کر کے بتاتا ہوں، تو میرے والد صاحب ہمیں بہت بے عزت کرتے ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم لوگوں کا دماغ خراب تھا، تم لوگ ایک تو اس راستے سے اس ٹائم گئے ہو، اوپر سے تم لوگ اس پولٹری فارم پہ رک کے دیکھ رہے تھے۔ اس پولٹری فارم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ کچھ سال پہلے کسی بندے کی لاش ملی تھی اور کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ اس بندے کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ اس کی لاش اس گھر کے اندر ٹینکی کے اندر سے ملی تھی اور اس کے جسم کے اوپر چھریوں کے نشان تھے، اس کو کاٹ کاٹ کے کسی نے مار کے پھینکا تھا۔ تو احسن بھائی یہ بات سننے کے بعد تو ہم لوگ اتنا شدید قسم کا پوزیسڈ ہو گئے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہم لوگوں کا وہاں پہ کیا حال ہو رہا تھا۔ میرے سارے دوست یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کی رات یہیں رکتے ہیں، صبح نکل جائیں گے۔ اب صبح تو ہو ہی چکی تھی، ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی وہ سوچ کر کہ احسن بھائی اتنے میں میرے بابا کہتے ہیں کہ چلو آؤ میں تم لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ اب میں گھر ہی تھا تو میرے دوست وغیرہ جو تھے وہ میرے ابو کے ساتھ چلے گئے ہیں کیونکہ اب نماز کا ٹائم تھا، ہلکی ہلکی روشنی بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے بالکل نیند نہیں آئی، نہ میرے دوستوں کو نیند آئی۔ ہم لوگ دوسرا دن تھا عید کا جاگتے رہے، دوپہر کو دوبارہ ملے اور اسی محلے کے کچھ اور دوست، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس پولٹری فارم میں کسی کا شاید قتل کیا گیا تھا کسی اور مخلوق کی طرف سے، کیونکہ وہ اس پولٹری فارم میں چوکیدار تھا۔ ایک رات اس کی لاش ملی اور سب لوگ یہی سوچ کے حیران تھے کہ اس کو آخر مارا کس نے ہے، کیونکہ وہ ایک چوکیدار تھا اور جو اس کے جسم کے اوپر وار کیے گئے تھے وہ وار بہت خطرناک تھے۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ یا اس بندے کی حلیے والا کوئی چیز مخلوق اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے، رات میں اگر کوئی گزرے تو اس کو تو لازمی نظر آتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو احسن بھائی ہم نے پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ رات کو محلے کے وہ دو لڑکے بھی آ رہے تھے اور ہم نے ان دونوں کو بھی بلوایا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ رات کو وہاں سے کیوں شور ڈال کے آ رہے تھے اور جب ہم نے تمہیں بلایا تو تم ہمیں دیکھ کے چیخ مار کے بھاگ گئے۔ تو احسن بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے آ رہے تھے، ہم لوگ سگریٹ لینے جا رہے تھے، تو جب ہم لوگ وہاں سے آ رہے تھے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں پولٹری فارم کے باہر وہی چوکیدار جس کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ وہ پہلے رہتا تھا اور اسے مار دیا گیا تھا، وہ چوکیدار گیٹ کے پاس کھڑا ہو کے خون پی رہا تھا اور مجھے کہتا ہے کہ تم لوگ بھی خون پیو گے، اور وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل چینج ہو گئی، تو ہم لوگ اس کو دیکھ کے وہاں سے چھوڑ ڈال کے بھاگے جب آپ نے ہم سے پوچھا کیا ہوا، اور ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم رک کے آپ لوگوں کو کچھ بتا سکتے۔ احسن بھائی یہ سب سننے کے بعد آپ یقین کریں کہ میری دوستوں کی اور میری اتنی بری حالت رہی 10-15 دن، اتنا ہمیں بخار رہا کہ جو میرا جو سب سے والا چھوٹا دوست تھا اس کی تو مرنے تک کی نوبت آ چکی تھی، اس کا بخار اتنا تیز تھا، وہ تو نیند میں بھی کہتا تھا مجھے مت مارو، میں کبھی نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم لوگوں کی دوستی میں فرق تو نہیں آیا لیکن ہم لوگوں کے ملنے جلنے میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ ہم لوگ اب سالہ سال نہیں ملتے اور اکثر جب بھی یاد کرتے ہیں اس واقعے کو تو ہمیں بہت خوف آتا ہے، اور آج بھی وہ جگہ ویسے کی ویسی ہی ہے، اس پولٹری فارم کو ویسے سے ہی بند کیا گیا ہے۔ کبھی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ جا کے پوچھنے کی، لیکن آپ کو اگر سٹوری اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی مصطفیٰ، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی اچھی لگے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اشفاق ہے اور میں دبئی میں کام کرتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میں دبئی شفٹ ہو گیا تھا اپنے کاروبار کے سلسلے میں۔ میں نے اور میرے دوست نے ایک مل کر فلیٹ لیا تھا اور وہ فلیٹ بہت خراب تھا۔ میرا ایک دوست بن گیا تھا دبئی میں جو کہ ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ احسن بھائی آپ یقین کریں کہ وہ کافی اچھا خاصا امیر زادہ لڑکا تھا، لیکن دوستی کی خاطر اس نے ہمارے ساتھ ہمارے اس گندے سے فلیٹ میں وقت گزارا۔ ہمارا فلیٹ اتنا گندا تھا کہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد ہم لوگوں کو یہ تھا کہ ہم نے یہ فلیٹ چینج کرنا ہے۔ احسن بھائی میرے ساتھ جو میرا پارٹنر تھا کام کرنے والا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، چینج کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو گھر چاہیے تھا لیکن ہم لوگوں کو اس ٹائم مل نہیں رہا تھا، تو جو ہمارا دبئی میں دوست بنا تھا وہ تھا تو پاکستانی، لیکن وہ کافی امیر ہونے کی وجہ سے ایک گھر کا مالک بھی تھا۔ وہ گھر جو کہ بند رہتا تھا ہر وقت، وہ خود بھی وہاں نہیں رہتا تھا،
اس کا کہنا تھا کہ میں بہت کم یہاں کبھی کبھی آتا ہوں، لیکن مجھے یہاں مزہ نہیں آتا اکیلے۔ وہ ہمیں پاکستان چھٹی پہ جانے سے پہلے کہتا ہے کہ تم لوگ میرے اس گھر میں رہ لو، جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک تم لوگ دیکھ لینا اگر کوئی جگہ لینی ہے۔ تو یہ سن کر ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے کہ چلو ہمیں وقت مل جائے گا گھر ڈھونڈنے کا، اور وہ پاکستان چلا جاتا ہے ہمیں اس گھر کی چابیاں دے کے۔ احسن بھائی، میں اور جو میرا پارٹنر تھا اس کا نام زاہد ہے۔ اب میں اور زاہد ڈیوٹی اس طرح سے کرتے تھے کہ رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی اور صبح میں اس کی ہوتی تھی۔ احسن بھائی، ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کے لیے گھر سے چلا جاتا ہوں۔ اب صبح میں وہ ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ شام کو آ چکا تھا۔ جب وہ شام کو گھر میں داخل ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ یہاں پہ آوازیں سنائی دے رہی تھی، جب میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو کوئی آواز نہیں تھی۔ تو اس چیز کو میں نے بڑا لائٹ لے لیا، لیکن میں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، اور میں نے اسے کہا تیرا وہم ہوگا۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ اب پھر اگلے دن کی بات ہے کہ میں صبح گھر آ چکا تھا، اب وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا۔ احسن بھائی، ہم لوگوں کی ایک عادت تھی، کبھی وہ گھر کی ایک صفائی کرتا تھا، پھر میری باری آتی تھی، میں گھر کی صفائی کرتا تھا۔ تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ میرے آنے سے پہلے میرے کمرے کی وہ صفائی کر دے گا، جو کہ اس نے کر دی تھی۔ لیکن احسن بھائی، جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے کمرے کا جو بیڈ کا سامان تھا، پلو وغیرہ اور جو چادر وغیرہ تھی، وہ سب بکھری ہوئی تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ڈاکو آیا ہے یا کوئی ڈکیت یا کوئی چوری، اگر ایسا ہوتا تو پورے گھر کا حال برا ہوتا، لیکن وہ بڑا سا خراب مجھے لگا، اور میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کا کمرہ صاف کر دیتا ہوتا ہوں، یہ میرا کمرہ صاف کیوں نہیں کر کے گیا، اور اس بات کو میں جانے دیتا ہوں۔ اگلے دن پھر احسن بھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر آتا ہے اور اسے پھر کچھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یار یہاں پہ کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں یار تیرا وہم ہوگا، اور تو میری صفائی کر کے کیوں نہیں گیا؟ تیرے کمرے کی میں کر کے جاتا ہوتا ہوں تو تجھے بھی میری کر دینی چاہیے تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کی تھی۔ میں کہتا ہوں میں جب آیا ہوں کہ وہ تو سب کچھ خراب تھا۔ وہ کہتا ہو سکتا ہے کہ نہ صحیح سے ہوئی ہو۔ احسن بھائی، آپ یقین کریں گے کہ اگلے دن جب صبح میں کام سے واپس آتا ہوں وہ جا چکا تھا، اور اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے تیرے کمرے کی صفائی کر دی ہے، اب گلہ نہ کرنا۔ آپ یقین کریں احسن بھائی، جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو اس کمرے میں وہ پھر سے پلو وغیرہ آگے پیچھے پڑے تھے اور چادر خراب ہوئی تھی، اور آپ یقین کریں گے کہ میرے باتھ روم کی نل کھلا ہوا تھا، جو کہ وہ نہیں کھول کر گیا تھا، وہ یوز ہی نہیں کرتا میرا باتھ روم۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا کچھ عجیب فیل ہونے لگ چکا تھا، اس کا بار بار کہنا کہ گھر میں آواز آتی ہے اور یہ سب دیکھ کر۔ تو ہم لوگ ایک دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چھٹی والے دن ذرا ہم لوگ ان کمرے کو اور وہ سارا کچھ جو تمہیں آواز آتی ہے اس کو ذرا نوٹس کریں گے کہ کیا ماجرا ہے۔ احسن بھائی، جمعے والے دن ہمیں چھٹی تھی۔ اب یہ رات کو 8 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ سارا دن بیٹھے رہے، شام مغرب کے بعد ہمیں نیند آ گئی۔ اب 8 بجے کے قریب ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ احسن بھائی، ہمیں اندر کچن سے برتنوں کی آواز آتی ہے، ہم لوگ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم لوگوں کو باقاعدہ خوف آنے لگ گیا تھا۔ احسن بھائی، آپ یقین کریں گے، مجھے بتاتے ہوئے ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جو دوست تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ یار اس جگہ سے نکلتے ہیں، سامان بھی بھاڑ میں جائے اور سب کچھ یہاں پہ پڑا رہے، یہاں پہ کچھ اور ہی مسئلہ ہے، یہاں سے بھاگتے ہیں، نکل یہاں سے۔ میں نے کہا اللہ اللہ کر کے مشکل سے ہمیں یہ جگہ ملی ہے، اور اگر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تو یہ ایک ایسا ملک ہے یہاں پہ فوراً گھر ملنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگوں کو جو دعائیں آیات آتی تھی ہم لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ جب ہمارا پاکستان والا دوست واپس آتا ہے کچھ دن بعد تو ہم اسے یہ ماجرا بتاتے ہیں۔ حسن بھائی، وہ پہلے تھوڑا سا حیران تو ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں کچھ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا جس وجہ سے میرا دل نہیں کرتا تھا یہاں رہنے کو۔ ہم لوگ بہت حیران ہوتے ہیں کہ تو خود ایک جگہ پہ نہیں رہتا اور ہم لوگوں کو وہاں چھوڑ کر تو چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی مخلوق ہے وہ تنگ نہیں کرتی، میں کافی سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، اکثر رات کو آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ اور فیملی ممبرز گھوم رہے ہیں، رہ رہے ہیں، لیکن اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا۔ اگر تم لوگ بھی اس کو تنگ نہیں کرو گے یا اس میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرو گے تو جب تک چاہے رہو، وہ کچھ نہیں کہے گی، یا جو بھی مخلوق ہے اس نے کوئی نقصان نہیں دینا۔ حسن بھائی، جب اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سنی ہیں تو اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم وہاں رہیں، لیکن وہ ہمیں اتنا دلاسا دیتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ رہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور آج 4 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ میں ابھی بھی اس دوست کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہا ہوں۔ ہمارا ڈر خوف بالکل نکل چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ابھی بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ ہمارے ساتھ رہنے میں خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی ہمارا نقصان نہیں پہنچایا، نہ نقصان کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم لوگ اپنے گھر سے جاتے ہیں تو بلا بے خوف ہو کے اب جاتے ہیں کہ گھر ہمارا سیف ہے،
اور مجھے یہ بتاتے ہوئے ابھی تھوڑا تھوڑا خوف آ رہا ہے کہ کہیں وہ آس پاس کھڑے ہو کے یہ ساری باتیں سن نہ رہے ہوں۔ تو یہ میری ایک کہانی ہے، اگر اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو اچھی لگے گی۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی ریئل انسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی خوفناک حادثہ ہوا ہے تو آپ مجھے اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سٹوری بھی شیئر کر سکتے ہیں، میں بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر کے اسے نریٹ کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، میں آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔